रहीम। सो अब हम 18वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि बर्ड्स पे लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है एंड आई एम अहमद नदीम। सो लेट्स गेट टू इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, कुछ बर्ड फॉसिल्स की तरफ देखा, कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखे, फ्लाइट मैकेनिज्म पढ़ा। तो इसी तरह हम कुछ और मैकेनिज्म्स, कुछ और सिस्टम्स इस लेक्चर में देखेंगे और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। सो एज यू ऑल नो, बर्ड्स हैव बिल। ज्यादातर जो परिंदे हैं उनके अंदर चोंच मॉडिफाइड होती है, प्लस उनकी जो टंग है वो भी मॉडिफाइड होती है एज पर फीडिंग रिक्वायरमेंट्स और फीडिंग हैबिट्स। क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं, ओमनिवोरस भी हैं और उनकी खुराक जो है वो स्पेसिफिक स्पीशीज तक महदूद है जिनको वो टारगेट करते हैं फीड के लिए। तो उस हिसाब से उनकी जो टंग और बिल है वो मॉडिफाई हो गई है आफ्टर एवोल्यूशन। सो if we have a look at woodpecker, they have barbed tongues. Barbed tongues का मतलब है कि उन पे छोटे छोटे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कांटेदार उनकी जो है वो जुबान होती है। वो इसलिए कि वुडपैकर जो हैं वो बार्क जो है ट्री की जो तना है उसको बार बार उस पे ज़रब लगा के उसको हिट करके उसके अंदर एक होल जो है वो क्रिएट करते हैं और फिर अपनी टंग के थ्रू उस होल के अंदर से ये इंसेक्ट्स जो हैं उनको अपनी जुबान की मदद से पकड़ के तो बाहर निकाल के उन पे फीड करते हैं। सिमिलरली अगर हम सैप सकर्स की बात करें, सैप सकर्स वो परिंदे हैं, वो बर्ड्स हैं जो कि जो प्लांट का जो सैप मटेरियल है, एज यू ऑल नो, जो उनका बेसिकली आप कह लें मूविंग फ्लूइड है जो कि न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेके लीव्स तक लेके जा रहा है, उस सैप पे जो बर्ड्स फीड कर रहे हैं उनकी ब्रश लाइक टंग्स होती हैं आमतौर पे, कि जो सैप है वो उसके अंदर स्टक कर जाए उनके ब्रिसल्स जो टंग के ऊपर हैं और इस तरह वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो जाए। सिमिलरली हमिंग बर्ड्स टंग्स रोल इनटू अ ट्यूब फॉर एक्सट्रैक्टिंग नेक्टर। हमिंग बर्ड्स आप सब जानते हैं, एक काफी वेल नोन ब्रांड है, उसका मोनोग्राम भी हमिंग बर्ड है। सो दिस इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड। तो हमिंग बर्ड जो है वो आमतौर पे बर्ड जो फ्लावर्स का जो नेक्टर है उस पे फीड करता है और उनकी टंग जो है वो रोल होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है अंदर को, कि जितना नेक्टर जो है वो ये सक कर रहा है वो सारे का सारा जो है वो ट्यूब की फॉर्म में सक्शन की तरह खींच के तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला जाए। एंड मेनी बर्ड्स हैव सैक लाइक क्रॉप क्लोज टू इसोफेगस टू स्टोर फूड, सो दे कैन डाइजेस्ट लेटर। क्रॉप जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है कि बर्ड्स को फीड करने के साथ साथ अपनी चारों तरफ जो है वो नजर भी रखनी होती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सो नेचर ने एक इनको सैक लाइक मटेरियल दिया है जिसको क्रॉप कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये खुराक जो है वो बगैर उसको उस पर किसी भी किस्म की आप कह लें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बगैर कुछ स्टोर कर लेते हैं क्रॉप के अंदर, एंड व्हेन दे आर in a safe place in their nest or somewhere else they can digest it later. And crop in pigeons secrete a cheese secretion called pigeon milk to feed animals. ये pigeons के अंदर देखा गया है कि आम तौर पे जो फीमेल हैं उनकी क्रॉप में एक चीजी मटेरियल, एक मिल्क लाइक मटेरियल सेक्रीट होता है जिसको पिजन मिल्क कहते हैं। ये एक रेयर इवेंट है, एक रेयर मॉडिफिकेशन है जो आमतौर पर दूसरी बर्ड्स में बहुत ज्यादा नहीं देखी गई। तो जो पिजन्स हैं वो अपने यंग वंस को इस तरह फीड भी करते हैं। सो क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम।
And bird stomach is actually divided into two parts. دو ڈسٹنکٹ سیکشنز کے اندر جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے, ڈیوائڈ کیا گیا ہے برڈز کے اسٹمک کو. ایک فرسٹ پارٹ جس کو کہتے ہیں پرووینٹریکولس. پرووینٹریکولس جو ہے وہ بیسیکلی انزائمیٹک اسٹمک ہے, یعنی کہ اس کے اندر سیکریٹری ایپیتھیلیم موجود ہے جو کہ مختلف ڈائجسٹو فلوئڈز, ڈائجسٹو انزائمز اور ڈائجسٹو ایسڈز جو ہے وہ سیکریٹ کرتی ہے, جس کی مدد سے فوڈ کی جو آپ کہہ لیں کہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے پیٹ کے اندر. سیکنڈ پارٹ از کالڈ وینٹریکولس, یا اس کو گزرڈ کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ریپٹائلز کے اندر گزرڈز کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر یہ بیسیکلی جو برڈز اور ریپٹائلز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کنکر, چھوٹے چھوٹے سٹونز اور پتھر جو ہیں وہ ان کو انجسٹ کرتے ہیں, اور بالکل اسی طرح جس طرح چکی کے دو پتھروں کے درمیان آٹا پستا ہے, وہی پرنسپل جو ہے وہ ان کی گزرڈ کے اندر بھی کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر یہ انجسٹ کرتے ہیں, ان کے درمیان فوڈ کے بڑے پارٹیکل جو ہیں وہ آ کے کرش ہو جاتے ہیں اور وہ چھوٹے فائنر مٹیریلز پارٹیکلز کے اندر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. سو سملرلی برڈز کے اندر بھی وہی چیز ہے جو ریپٹائلز کے اندر ہے کہ دے ڈو ٹیک ان سم اسٹونز اینڈ سینڈ پارٹیکلز, کہ ان کے درمیان جو فوڈ کے بڑے پارٹیکلز ہیں ان کو گرائنڈ کیا جا سکے. سو ان دا نیکسٹ اسٹیپ پینکریاز جو ہے وہ اپنی سیکریشنز انٹر کرتا ہے ڈائجسٹو سسٹم میں, اسپیسیفکلی ان اسمال انٹسٹائن, اور اسمال انٹسٹائن کے اندر پھر ڈائجیشن اور پھر ایبزارپشن کا عمل ہوتا ہے. اور ایک اور چیز جو ایک ماڈیفکیشن کچھ برڈز کے اندر دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لارج انٹسٹائن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سیک لائک جو ہیں وہ سیکشنز ہو سکتے ہیں جن کے اندر سیلولوز بریک ڈاؤن کرنے کے لیے بیکٹیریا ہوتے ہیں. سو ہم نے میرے خیال میں نے پہلے ڈسکس شاید نہ کیا ہو, لیکن ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کے اندر بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو عام زبان میں نارمل فلورا, اور جن کا رول ڈیفائنڈ ہو کہ یہ بینیفٹ کر رہے ہیں ہیومن کو یا ہوسٹ کو, اس کو پروبایوٹک بیکٹیریا کہتے ہیں. سملرلی ان کے اندر بھی برڈز کے اندر ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کچھ ایسے مٹیریلز کو توڑنے کے لیے آپ کی برڈ کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں جو برڈز خود سے جن مٹیریلز کو ایبزارب نہیں کر سکتے, ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, سیلولوز بینگ ون آف دیم. سو ایسے بیکٹیریا جو ہیں وہ سیکا لائک اسٹرکچر کے اندر آپ کہہ لیں کہ سیلولیزز, یہ وہ انزائمز ہیں جو سیلولوز کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں, سیلولیزز سیکریٹ کرتے ہیں جس سے سیلولوز بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ڈائجیشن جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے. اینڈ undigested food is excreted through cloaca as seen in this diagram. So نیکسٹ اسٹیپ میں ہم دیکھیں گے کہ برڈز میں سرکولیشن کیسے ہوتی ہے. سو سرکولیشن از سملر ٹو ریپٹائلز یوزلی, بٹ ایک چیز جو سیپریٹ کرتی ہے برڈ سرکولیشن کو ریپٹیلین سرکولیشن سے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر وینٹریکلز جو ہیں وہ پراپرلی ڈیوائڈیڈ ہیں. ریپٹائلز کے اندر یہ انکمپلیٹ ڈویژن ہے, لیکن برڈز کے اندر یہ ڈویژن جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. دس سیپریشن کیپس آکسیجنیٹڈ اینڈ لیس آکسیجنیٹڈ بلڈ فرام مکسنگ ود ایچ ادر. سو یہ ایک ڈسٹنکشن جو ہے وہ نیچر نے ان کو دے دی کہ دونوں طرح کا بلڈ جو ہے وہ آپس میں مکس نہیں ہوگا بالکل بھی. اینڈ دے ڈو ہیو سائنس وینوسس, بٹ اس میں آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ انتہائی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. اس کا یوز جو ہے وہ اب ایک پیس میکر کی طرح کا رہ گیا ہے. سو پیس میکر ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسے سیلز کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے ہارٹ میں جو الیکٹرک کرنٹس پروڈیوس کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہارٹ اپنی بیٹنگ پراپرلی جاری رکھتا ہے. اور آپ میں سے اگر کسی نے سنا ہو ہیومنز کے اندر بعض اوقات کچھ مسائل ہوتے ہیں ہارٹ کے, تو ڈاکٹر جو ہیں وہ آرٹیفیشل پیس میکرز جو ہیں وہ ہارٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی ایک چپ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے, اور جب بھی ہارٹ کی بیٹنگ جو ہے وہ
اب نارمل ہونے لگتی ہے تو یہ پیس میکر جو ہے وہ ان کی ہارٹ کی جو ہارٹ بیٹ ہے اس کو مینج کرنے کا کام کرتے ہیں. کم ہو تو اس کو بڑھا دیتے ہیں, زیادہ ہو جائے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ موسٹ برڈز ہیو ہائی ہارٹ ریٹ, ہائی ہارٹ بیٹس, وچ مینس ان کا ہارٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایز این ایگزامپل دیکھا یہ گیا کہ ہمنگ برڈ جو کہ سب سے چھوٹا پرندہ ہے, اس کے اندر اگر اسٹریس کنڈیشن ہو تو ان کا ہارٹ جو ہے وہ 1 منٹ میں 1000 بار سے بھی زیادہ بیٹ کر سکتا ہے ان ٹرمز آف اسٹریس کنڈیشنز. اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو چھوٹے برڈز ہیں, یعنی کہ ابھی ہمنگ برڈ کی ہم نے ایگزامپل دی ہے, ان کے اندر ہارٹ ریٹ جو لارج سائز برڈز ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے. مطلب اگر آپ ہمنگ برڈ کو ایک آسٹرچ کے ساتھ کمپیئر کریں تو ڈیفینیٹلی ہمنگ برڈ کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو آسٹرچ. So next we are going to study the most important part of this lecture, which is the gas exchange. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا جا سکے اس لیکچر میں. سو برڈز آر equipped with an efficient respiratory system. یہ تو ایک given ہے کیونکہ برڈز نے ہائی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے. They have to fly and flying is no easy job, and they have to do they need a great amount of oxygen to compensate this massive metabolic and physical activity. So which is why birds جو ہیں ان میں بہت efficient respiratory system nature نے produce کیا, پیدا کیا. And trachea is supported by bone and cartilage. اس کو strength دینے کے لیے bone اور cartilage کا ایک فریم ورک ہے ٹریکیا کے ارد گرد. اینڈ دا وائس باکس آف برڈ از کالڈ سرنکس. بیسیکلی سرنکس ہی وہ پارٹ ہے جس سے یہ ساؤنڈز بھی پروڈیوس کرتے ہیں. اینڈ ٹریکیا از ڈیوائڈیڈ انٹو برونکائی. برونکائی آر ڈیوائڈیڈ انٹو اے نیٹ ورک آف ایئر سیکس, جو کہ ہم نے یہاں پر دیے ہوئے ہیں. جو تھوریسک ریجن کے اندر ایئر سیکس ہیں ان کو تھوریسک ایئر سیکس کہیں گے آف کورس, اور جو ایبڈومینل ریجن میں ہیں ان کو ایبڈومینل ایئر سیکس کہیں گے. And bronchi and air sacs connect to lungs. Eventually جو major organ for gas exchange ہے وہ lungs ہی ہیں. So یہ سارے جو air sacs ہیں یہ in the end attach ہو جاتے ہیں lungs کے ساتھ. And bird lungs are made up of small air tubes called parabronchi. So اب ہم دیکھیں گے کہ basically gas exchange ہوتا کیسے. سو برڈس کے اندر جو گیس ایکسچینج ہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 2 سائیکلز میں. ایچ سائیکل ہیز اے سب سائیکل آف انہیلیشن اینڈ ایکسپیریشن. سو سائیکل 1 میں اگر ہم دیکھیں انہیلیشن میں تو ایئر موو کرتی ہے سب سے پہلے ایبڈومینل سیک کے اندر سائیکل 1 میں انہیل جب کر رہے ہیں, اور اسی وقت کچھ ایئر جو ہے وہ پیرا برونکائی میں سے ہوتی ہوئی آپ کے تھوریسک سیکس کے اندر جو برڈز ہیں ان برڈز کے تھوریسک سیکس کے اندر پہنچ جاتی ہے. اور جو ایکسپیریشن کا سائیکل ہے وہ یہ کہ ایئر سیکس جو کہ تھوریسک ریجن میں ہے وہاں سے جو ایئر آف آلریڈی اس کے اندر ہے وہ موو کر جائے گی, اور ایبڈومینل ایئر سیکس کے اندر سے موو کر کے ایئر جو ہے وہ پیرا برونکائی کے اندر چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. پہلے انہیل ہوگی تو باہر سے ایئر آئے گی ایبڈومینل سیکس میں, اور پیرا برونکائی میں جو ایئر ہے وہ موو کر جائے گی تھوریسک سیکس میں, اور ایکسپیریشن میں جو تھوریسک ایئر سیکس ہیں وہ خالی ہو جائیں گے, اور ایبڈومینل سیکس بھی خالی ہوتے ہوئے اپنی ایئر جو ہے اس کو پش کر دیں گے پیرا برونکائی میں یعنی کہ لنگس کے اندر. سملرلی سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں جو انہیلیشن ہوگی اس میں ایئر جو ہے جو لنگس کے اندر ہے پیرا برونکائی میں وہ موو کر کے چلی جائے گی تھوریسک ایئر سیکس کے اندر, اور پھر اسی طرح اس سسٹم میں اب ایئر جو ہے وہ صرف تھوریسک ایئر سیکس میں ہے تو یہ موو کرتی ہوئی یہاں سے باہر نکل جائے گی. سو تھوریسک ایئر سیکس سائیکل 2 میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو انہیلیشن ہے وہ باہر سے, اب آپ دیکھیں کوئی ایئر نہیں آ رہی سائیکل 2 میں. سو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے
کہ جو ایئر آلریڈی لنگز کے اندر ہے وہ پہلے پارٹ میں جائے گی تھوریسک ایئر سیکس میں, اور دوسرے ایکسپیریشن میں مطلب دوسرے سٹیپ میں یہ ایئر سیکس سے باہر نکل جائے گی. کوئی نیو ایئر جو ہے وہ سسٹم میں انٹر نہیں ہو رہی, یہ یاد رکھیے گا. اینڈ وی کین ڈسکس دیٹ لیٹر. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے. ان تھرمو ریگولیشن they have all these different behavioral changes by which they regulate their body temperature. So birds maintain the temperature between 38 and 45 generally, and temperatures below 32 and above 47 may be fatal. تو یہ ایکسٹریمز ہیں. 32 اور 47 جو ایکسٹریم رینج ہے, لیکن جو نیرو رینج ہے وہ 38 سے 45 کے درمیان ہے, اور یہ ایک جنرلائزڈ ٹیمپریچر رینج ہے. اس سے تھوڑی بہت فلکچویشنز بھی دیکھی گئی ہیں, بٹ دس از ویئر 90% آف دا برڈز کیپ دیئر باڈی ٹیمپریچر. ایٹ کولڈ ٹیمپریچرز برڈ فلف دیئر فیدرز ٹو انکریز انسولیٹڈ ایریا, اور اس انسولیٹڈ ایریا کے اندر بیسیکلی جو ایئر فیدرز کے اندر ہے وہ بھی ایک انسولیٹڈ لیئر کا کام کرتی ہے. بیسیکلی جو ایئر آپ ان کی ایپیڈرمس اور فیدرز کے درمیان آلریڈی موجود ہے, وہ باہر سے آنے والی کولڈ ایئر جو ہے وہ اس کو روکے رکھتی ہے, اور وچ از وائی دے انکریز دیئر سرفیس ایریا آلسو بائی فلفنگ اپ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں پرندے جو ہیں وہ آپ کو زیادہ سوولن لک دیتے ہیں, جس کی وجہ یہ کہ اپنے پروں کو بہت زیادہ فلف کر کے رکھتے ہیں, اپنا جو آپ کہہ لیں کہ باڈی کے اندر سے پروڈیوس ہونے والے ہیٹ کا سرفیس ایریا بڑھانے کے لیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ایریا جو ہے وہ ان کی انسولیشن کے تھرو کور ہو سکے. اینڈ برڈز میں ٹک دیئر بل انٹو دا فیدر. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ پرندے جو ہیں وہ اپنی چونچ جو ہے وہ اس کو اپنے پروں کے اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی جو بل ہے اس کے اندر ایکسٹرنل نیئرز ہوتے ہیں, ان کے نوسٹرلز ہوتے ہیں جہاں سے یہ بریتھ آؤٹ کرتے ہیں. تو سیم اسی طرح اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور اپنا بلینکٹ جو ہے وہ آپ اپنے منہ پہ کر لیں, تو آپ کی جو ریسپریٹری انرجی سے جو آپ کہہ لیں کہ جو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے, ریسپریٹری انرجی, وہ آپ کے جسم کو لیو کر دیتی ہے, لیکن آپ اس انرجی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں with the help of the blanket. And now they are going to use the same you can say method to keep their heat energy close to themselves by tucking their bills into their feathers. یعنی کہ جو ایئر ان کی ریسپریشن میکینزم کے تھرو نکل رہی ہے وہ ڈائریکٹلی یوز ہو جائے ان کی باڈی کو وارم اپ کرنے کے لیے. اینڈ برڈ فیٹ دے ڈو ناٹ ہیو فلیش. یہ ایک بڑی کامن آبزرویشن ہے کہ پرندوں کے جو پاؤں ہیں, جو فیٹ ہیں, ان کے اوپر کوئی فلیش یا کوئی میٹ نہیں ہوتا یا مسلز نہیں ہوتے, وچ از وائی ان کا جو ٹیمپریچر ہے خاص طور پہ فیٹ کا, اس کو ڈراپ ہونے دیا جاتا ہے, اور اس لو ٹیمپریچر کو فیٹ تک محدود رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ باقی کا جو باڈی ہے, باقی کی باڈی جو ہے وہ اس کولڈ ٹیمپریچر سے متاثر نہ ہو. اینڈ سم برڈ اسپیشیز آلسو ڈسپلے ٹارپر جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ ایک ہائبرنیشن کی ہی ایک ٹائپ ہے, لیکن ہائبرنیشن میں ٹیمپریچر مینج کیا جاتا ہے باڈی کا. اس میں یہ ہے کہ صرف میٹابولک ایکٹیویٹی کو کم کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو مینج نہیں کر سکتے. اینڈ کین بی فیٹل اف اٹ گوز آن فار وے ٹو لانگ. سو یس, ٹارپر کے کچھ فوائد ہیں کہ وہ اپنی انرجی کنزرو کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن اٹ کین بی فیٹل ان سم کیسز. اور کنورسلی جو اگر آپ دیکھیں کہ وارم کلائمیٹ میں بہت زیادہ جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے فلائنگ سے, وہ پھر یہ ایکسیسو پینٹنگ جو ہے
یعنی کہ ہانپنے سے بہت تیز تیز یہ اپنے باڈی کے اندر سے وارم ایئر جو ہے وہ اس کو پمپ آؤٹ کرتے ہیں. Thank you very much. This is all for today, and do let me know about your questions and comments, and like, share and subscribe. Thank you very much. Allah Hafiz.